अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील मंजूर करते हुए दोनों की सजा कलअदम करार दिया और उन्हें बरी करने का फैसला सादिर किया। साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलें सुनने वाले बेंच में चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो थे वो शामिल थे। रवां साल 30 जनवरी को जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई थी। आज वही तरीके इंसाफ जो कभी चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक पर तनकीद के नस आती थी, आज फैसले से खुश नजर आई। आज आवाम ने देखा कि हक का फैसला आ गया, इंसाफ का आलम बुलंद हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो नाहक और बेसलेस केस था उसका खात्मा हुआ, जिसमें खान साहब ने तकरीबन 10 महीने का वक्त गुजारा जेल में, जिसकी बुनियाद पे सारा वक्त खान साहब को रखा गया जेल में। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका खात्मा हो गया। हमारे खान साहब और शाह साहब इन दोनों का जो अल्लाह ताला ने इनको जो शुरू किया है वो बुनियादी तौर पर इसी वजह से था कि सियासी बुनियादों में बनाए हुए केस थे। अब हमारी उम्मीद यही है कि जब अगर इंसाफ का ये एक ताज़ा झोंका हमें मिला है तो हम यही तवक्को रखते हैं कि इस वक्त हमारा एक दूसरा अहम केस है जो कि हमारी रिजर्व सीट्स का है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इंशाल्लाह उसमें भी हमें इंसाफ मिलेगा। नाज़रीन, साइफर केस का फैसला आने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी हुकूमत के तर्जुमान बराए कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक का ये कहना था कि साइफर एक हकीकत है जिसे जुटलाया नहीं जा सकता। इमरान खान और शाह महमूद की अपीलों के मामले पर फैसले में कौमी सलामती को मलहूज़े खातिर रखा जाता तो बेहतर होता। आज आपने देखा कि अदालत के अंदर जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं और उसके बाद जो फैसला आया है, ऑब्वियसली प्रोसिक्यूशन सेंसिटिविटी को जानते हुए इस पूरे साइफर के मामले पे एक नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना चाहिए था। बरकैफ अब क्योंकि फैसला आ चुका है और इस फैसले को प्रोसिक्यूशन ने चैलेंज करना है, अगर वो समझते हैं कि आइन और कानून में ऐसी गुंजाइश है या फैसले के ऊपर ऐसे कोई बातें आई हैं। अब साइफर के हवाले से नून लीग के रहनुमाओं का शुरू से ये मौकिफ रहा है कि ये स्टेट के लिए बड़ी शर्मिंदगी और बड़े नुकसान की बात है। लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू करते हुए राना सनोल्लाह साहब हो, ख्वाजा आसिफ साहब हो या नून लीग के सीनियर रहनुमा क्या फरमा चुके हैं, जरा सुनिए। मसला जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है ना इस इमरान खान के खिलाफ जो है ना एक केस बन सकता है या जो मैं समझता हूँ बड़ा सीरियस केस बन सकता है। बादियो नज़र में ये अलज होना कि ये साइफर डॉक्यूमेंट ही है या उसकी कॉपी है जो कि एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, ये स्टेट के लिए बड़ी शर्मिंदगी की और बड़े नुकसान की बात है। आपको बताते चले नाज़रीन कि साइफर का मामला पहली बार 27 मार्च 2022 को उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक जलसे में अवामी सतह पर उठाया था। जलसे के दौरान इमरान खान ने अपनी जेब से कागज निकाल कर दावा किया था कि उनके खिलाफ ओपोजिशन की जो तहरीक अदम एतमाद है वो बैरूनी पॉलिसी के सबब अमरीकी साजिश थी और उसका नतीजा थी मुबैना तौर पर यह साइफर 7 मार्च 2022 को ओपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद पेश करने और उस पर वोटिंग के लिए कौमी असम्बली का इजलास तलब करने से एक रोज़ कबल भेजी गई थी। पीटीआई हुकूमत ने इस सफारती केबल को अपने जो इक़्तिदार उनका ख़त्म हुआ उसकी साजिश करार देते हुए उस पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया था। हुकूमत की तब्दीली के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में कौमी सलामती कमेटी का एक और इजलास हुआ था जिसके एलामिया में ये कहा गया कि कौमी सलामती कमेटी को आला तरीन सिक्योरिटी एजेंसियों ने दोबारा इतला दी है, उन्हें इन्फॉर्म किया है कि उन्हें किसी साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। फिर 28 सितंबर 2022 को इमरान खान और आजम खान की एक मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आई जिसके बाद ये बताया गया कि ये बहुत बड़ा सबूत है। 1 अक्टूबर 2022 को फिर पता चला कि साइफर गुम हो चुका है और उसी दिन साइफर की एक कॉपी उसी दिन वफाकी काबीना ने इमरान खान और दीगर पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी थी और इस मामले की तहकीकात FIA के सुपुर्द कर दी गई। फिर 5 अक्टूबर 2022 को FIA के शुबा इंसदाद दहशतगर्दी में मुकदमा दर्ज किया गया। 20 अगस्त 2023 को FIA ने शाह महमूद कुरैशी को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया और उन्हें सिफारती साइफर से मुतालिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 1923 के तहत
درج مقدمے میں نامزد کر دیا. پھر 29 مئی 2023 کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی سزا معطل کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا تو خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سابق وزیر اعظم کو جیل میں ہی قید رکھنے کا حکم دے دیا تھا. پھر 30 ستمبر 2023 کو ایف آئی اے نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشنز 5 اور 9 کے تحت سائفر کا خفیہ متن افشا کرنے اور کھو دینے کے کیس میں مرکزی ملزم انہیں قرار دیا. گزشتہ برس 23 اکتوبر کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت جو خصوصی عدالت قائم کی گئی تھی انہوں نے عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس میں فرد جرم عائد کر دی تھی. 25 اکتوبر کو عمران خان نے سائفر کیس میں فرد جرم عائد کرنے کی جو کارروائی تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی تھی. پھر 1 دسمبر کو وفاقی وزارت داخلہ نے عمران خان اور شاہ محمود کے خلاف سائفر کیس کے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن جاری کیا اور 13 دسمبر کو سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف فرد جرم عائد کر دی گئی. پھر رواں سال 23 اور 24 جنوری کو خصوصی عدالت میں زیر سماعت سائفر کیس میں عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف جو ہے گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے. بعد ازاں 30 جنوری کو اسی کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی. پھر 16 فروری کو بانی پی ٹی آئی نے سائفر، توشہ خانہ اور نکاح کیسز میں سنائی گئی سزاؤں کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا. 26 فروری کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو نوٹس جاری کیا اور 2 مئی کی سماعت کے دوران سائفر کیس میں ایک نیا موڑ تب سامنے آیا جب عدالت نے مشاہدہ کیا کہ ایف آئی اے کے پاس ایسے کوئی شواہد نہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ خفیہ کیبلز یا سفارتی جو مراسلہ ہے سابق وزیر اعظم کے قبضے میں تھا اور وہ ان کے قبضے سے پھر غائب ہو گیا. 22 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس میں تعینات دونوں اسٹیٹ کونسلز کو بیان حلفی جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی تھی اور آج کی سماعت کے دوران دلائل مکمل ہوئے اور عدالت نے مختصر سا وقفہ لے کر اپنا فیصلہ سنایا. آپ کو بتاتے چلیں کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو رہائی اب بھی نہیں ملے گی. بانی پی ٹی آئی عدت میں نکاح کیس جو ہے اس میں قید ہیں جس میں اپیل کی سماعت جو ہے وہ 25 جون کو ہوگی، جبکہ شاہ محمود قریشی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ابھی بھی 5 جون تک جو ہیں وہ ریمانڈ پر ہیں. سینئر قانوندان بیرسٹر اعتزاز احسن کے عمران خان جلد جیل سے باہر آتے اس لیے نظر نہیں آ رہے کیونکہ انہوں نے اپنے لیے خود رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں. جلد باہر آتا نہیں ہے، اس میں اس نے خود عمران خان کچھ اپنے لیے رکاوٹیں پیدا کی ہوئی ہیں جو کسی اس سے بات نہیں کرنی، اس سے بات نہیں کرنی، یہ اس کو نقصان دے. اب سائفر کیس میں پروسیکیوٹر الزام ثابت کرنے میں کیا ناکام رہی؟ کیا ایف آئی اے کے وکلاء ثبوت پیش نہیں کر سکے یا ثبوت تھے ہی نہیں؟ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی رہائی میں کیا رکاوٹیں حائل ہیں قانونی طور پر؟ عدالت سے ریلیف کا پی ٹی آئی کو کیا سیاسی فائدہ ہوگا؟ کیونکہ بڑا پولیٹیکل امپلیکیشنز بھی اس کی دیکھنی پڑے گی. پھر اس کے بعد سائفر کیس کے فیصلے کے سیاست پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق ایڈوکیٹ جنرل احمد اویس صاحب اور اس کے علاوہ سینئر ماہر قانون حافظ حسان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سینئر صحافی اور تجزیہ کار منیب فاروق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. منیب صاحب آپ سے آغاز کروں گا. یہ آج کا جو فیصلہ ہے ایک بیانیہ بڑا کھڑا کیا گیا جب سے یہ معاملہ ہوا تھا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی نہ کسی کی شکست ہوئی ہے اس میں اور کسی کی فتح ہوئی ہے یا یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے؟ بہت شکریہ عادل صاحب. دیکھیے فتح تو یقینی طور پر اس میں پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کی ہوئی ہے، اسے کوئی ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے. بادِ النظر میں جو ایک پورا بیانیہ موجود تھا آج عدالت نے تو اسے مسترد کیا، گو کہ ابھی بہت ہی شارٹ آرڈر ہے، اس میں کوئی ریزننگ نہیں ہے، ڈیٹیلڈ آرڈر آئے گا تو پتہ چلے گا. لیکن یہ یقین مانیے کچھ ایسا نہیں ہے جس سے مجھے یا آپ کو کوئی حیرانی ہو، اس لیے کہ جس طریقے سے یہ ٹرائل چلایا گیا تھا اور جتنی اجلت میں سزا دی گئی تھی تو یہ تو نوشتہ دیوار تھا کہ عمران خان صاحب کو یا شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ ایونچولی یہاں ہائی کورٹ کی سٹیج پر ریلیف ملے گا. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا میاں نواز شریف صاحب کو سزائیں ہوئیں، ان کی صاحبزادی کو سزائیں ہوئیں، جس طریقے سے سزائیں دلوائی گئی پھر ہائی کورٹ کی سٹیج پر آ کر
وہ ریلیف بنتا چلا گیا اور کیسز کی کلائی کھلتی چلی گئی. یہاں ایک ایلیمنٹ ضرور موجود ہے جو میں سمجھتا ہوں اس کا سیاسی ایسپیکٹ ہے. وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے سائفر کے معاملے کو سیاسی طور پر تو استعمال کیا, فیکٹس کو توڑا موڑا اور ان کے لیے اپنی سیاست کو تقویت بخشنے کے لیے, اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اس وقت ایک بیانیہ تو بنایا. اس سے تو میں نہیں سمجھتا کوئی ڈینائی کر سکتا ہے, اور اگر کوئی کرے گا تو میں سمجھتا ہوں وہ ذرا بدنیتی والی بات ہو جاتی ہے. لیکن جس کوانٹم کی سزا عمران خان صاحب کو یا شاہ محمود قریشی صاحب کو دی گئی تھی, بحیثیت احترام, بحیثیت ایک پاکستانی, بحیثیت ایک قانون کے طالب علم کے, مجھے وہ اس وقت بھی سمجھ نہیں آئی تھی اور مجھے آج بھی اس کے اوپر اعتراضات ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ 77 صفحے کا فیصلہ تھا ٹرائل کورٹ کا, جب یہ فیصلہ آئے گا باقاعدہ طور پر بریت کا, اس میں دیکھنا پڑے گا کہ عدالت نے کن کن ایشوز کو, کیونکہ ملٹیپل کاؤنٹس تھے جن کے اوپر سزا ہوئی, تو کن کن ایشوز کو ایڈریس کیا ہے اپنی اس ایکویٹل کی ججمنٹ کے اندر. یہ ایک امپورٹنٹ میٹر ہے. لیکن سیاسی ایسپیکٹ, سیاسی اگر ایک دلیل ہے تو وہ موجود ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک سینسٹیو معاملے کو بحیثیت ایک سابق ایک وزیر اعظم کے, اور شاہ محمود قریشی صاحب نے جانے انجانے بحیثیت ایک وزیر خارجہ استعمال ہونے دیا ایک سینسٹیو معاملے کو, سیاست کی نظر کیا. اس سے تو میں نہیں سمجھتا کوئی ڈینائی کر سکتا. حافظ صاحب, جو منیف فاروق صاحب نے کوشچن اٹھایا, ایک تو پروسیکیوشن کی کارکردگی اور دوسرا یہ کہ جس طریقے سے ٹرائل ہوا تھا, جس طریقے سے سزا ہوئی تھی, تو یہ تو ہونا ہی تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادل, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. اگر اس سارے چیز کو 5 حصوں کے اندر دیکھا جائے تو آپ کو ساری سمجھ آ جائے کہ نمبر 1 یہ ہے کہ لاء کی اپلیکیشن یہ ہے. کیا پاکستان کے اندر یا دنیا بھر کے اندر جتنے بھی چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری, ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں, وہ انڈر دا لیگل یا کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشنز ہے کہ ان کے پاس ڈپلومیٹک کیبلز آئیں اور اس کو وہ لیک نہ کریں یا پبلک میٹنگز کے اندر اس کو نہ ویو کریں. تو آپ کو دنیا بھر میں یہ ایگزامپلز بھی نہیں ملتی اور دنیا بھر کا ایک سیٹ قانون بھی ہے. یہ تو پروسیکیوشن کا کام تھا نا. نہیں, ایک سیکنڈ. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ تھا وہ دنیا بھر کے اندر ہے اور پاکستان بھی اس کے اندر ایک ملک ہے, انڈیا میں بھی ہے, کئی ممالک کے اندر ہے. نمبر 2 اس کا ایشو یہ تھا, جو اصل امپورٹنٹ ایشو ہے, کہ کیا اس سائفر کی وجہ سے پولیٹیکل ایڈوانٹیج لیا گیا, یا وہ ایک جو میٹنگ تھی اعظم خان کے ساتھ جس کے اندر کہا گیا کہ پولیٹیکل پلے کیا جائے, اور 27 مارچ کی ایک میٹنگ آئی اور پھر اس کو ایک کنزیکٹیولی استعمال کیا گیا. اس کا بھی جواب یہ ہے کہ جس طرح ابھی منیب بھی کہہ رہے تھے کہ اس کو استعمال کیا گیا. اب اگلی جو چیز جو وہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس ہائی فائی پروفائل کیس کے اندر جاتے ہیں تو پھر آپ کو 3-4 چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے. آپ کو لاء کی اپلیکیشن, آپ کی انویسٹیگیشن, اس کے بعد اس کی پریزنٹیشن. اب جس ڈاکومنٹ پہ آپ ریلائی کر رہے تھے وہ سائفر جس کی بنیاد وہ بنا تھا, جس کو پرائم منسٹر اون بھی کرتے تھے کہ میرے پاس ایک ڈاکومنٹ آیا ہے, اس کے اندر آپ نے وربلی تو کہا کہ اس کے اندر کانسپیریسی بھی نہیں ہے اور اس کے بعد تھریٹ بھی نہیں ہے, لیکن وہ ڈاکومنٹ انویسٹیگیشن سٹیج سے لے کے نہ وہاں پہ آیا نہ ٹرائل سٹیج کے اندر آیا, اور ہائی کورٹ کے اندر بھی جب گیا تو اس کے اندر جو ہے آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکے. دوسرا اس کے اندر جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایویڈنس امپورٹنٹ آئیں, جس میں اعظم خان کی آئی, اسد مجید کی آئی, ایمبیسڈرز کی آئی, وہ ساری ایویڈنس جو تھیں جس طرح پروسیکیوشن نے اس کو استعمال کرنا چاہیے تھا فور کیس کے اندر, وہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا فیلئر ہے. تیسرا اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز آئی ہے وہ ہے ٹرائل کورٹ کا ہیسٹ کے اندر جانا, ڈیفنس کاؤنسلز کو اپوائنٹ کرنا, ڈے ٹو ڈے چلانا, لیٹ آرز کے اندر چلانا, 342 کی سٹیٹمنٹ جو ہے اس کے اندر موقع نہ دینا آپ ایویڈنس کے اندر آئیں, یا اس کے بعد آپ فائنل آرگومنٹس کے اندر جائیں. تو آپ کو یاد ہوگا میں نے اس میں بھی کہا کہ اس کے اندر پروسیجر اور لیگل لیپسز ہیں جس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ ایکیوز جو اس کا ایڈوانٹیج لے گا. لیکن مور امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک پروسیکیوشن کا فیلئر ہے. یہ انویسٹیگیشن کے اندر بڑے لوپ ہولز ہیں, اور جب ہائی کورٹ کے اندر آپ کے پاس معاملہ آیا تو ہائی کورٹ نے جن چیزوں سے آپ پہ پوچھا, نمبر 1 یہ ہے کہ آپ سائفر کو جسٹیفائی نہیں کر سکے. نمبر 2 جو ہے کہ آپ کے پاس جو ایویڈنس آئی اس ایویڈنس کی پلیسمنٹ پہ آپ جو اسٹیٹ کاؤنسلز اپوائنٹ کیے گئے انہیں جسٹیفائی نہیں کر سکے. اور اس کے بعد جو ایک چیز آئی تھی کہ اس کے اندر ملک کو نقصان کتنا ہوا ہے, تو وہ جو پروسیکیوٹر کی اسٹیٹمنٹ آئی وہ گئی اس کے اندر. لیکن جو فائنلی میں سمجھتا یہ ہوں کہ جب پروسیکیوشن نے خود کہہ دیا کہ اس کیس کے اندر لوپ ہولز ہیں اور اس کیس کو ریمانڈ کیا جائے, تو میرا خیال ہے کہ عدالت کے پاس اس وقت کوئی آپشن نہیں تھا. اور آپ نے دیکھا کہ جو چیف پروسیکیوٹر ہیں پچھلی 3 ڈیٹ سے وہاں پہ گئے نہیں ہیں. تو پھر جب آپ کی اس طرح کی چیزیں آئیں
تو ایک اچھا جو لیگل کیس تھا اس کو آپ نے انویسٹیگیشن یا پروسیکیوشن کے اندر ایک فیلئر کی طرف لے کے گئے اور اس کا ایڈوانٹیج جو ہے وہ فارمر پرائم منسٹر نے اٹھایا ہے اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ ہمیشہ احمد اویس صاحب، دو جو ہمارے لرنڈ پینلسٹ ہیں دونوں بڑے کمپیٹنٹ لائرز بھی ہیں، تو دونوں نے پروسیکیوشن پہ بھی سوال اٹھایا ہے اور منیب صاحب جس طرح کہہ رہے تھے کہ انہوں نے تو ٹرائل پہ ہی کویسچن مارک اٹھا دیا ہے۔ اب آپ سے میرا سوال یہ ہے بڑا سادہ سا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں، اس سے پہلے ان کی جتنی کردار کشی وہ ہو چکی ہے میں اس ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آج کا فیصلہ ٹھیک ہے، مطلب اگر واقعی انصاف ہوا ہے تو انصاف ہوا ہے، باقی تو وہ اپیل میں جائیں گے سپریم کورٹ میں، لیکن what does that tell us کہ اس سے ریفلیکٹ کیا ہوتا ہے کہ ایک پارٹی کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن جب خلاف فیصلے آ جائیں تو آپ اٹھا کے اور ججز کی پھر تضییق شروع کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بات آپ کی درست ہے کہ یہ اعتدال پسندی جو ہے اور پھر انسان کو ویل ریزالوڈ رہنا چاہیے، کیونکہ جو عدالتی نظام ہے اس کی اہمیت اور اس کی افادیت جو ہے وہ کسی اسٹیٹ کے اندر اور کانسٹیٹیوشن کے اندر جب اسٹیٹ فنکشن کرتی ہے تو سب سے اہم اور سب سے کرٹیکل ہوتی ہے، اور اس میں شک نہیں ہے کہ ہماری جوڈیشری ماضی میں اگر جھانک کے دیکھو تو اس میں بہت ساری آپ کو قباحتیں بھی نظر آئیں، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود جوڈیشری نے اپنے آپ کو ری اسرٹ بھی کیا، وہ لائر موومنٹ کی شکل میں آپ کے سامنے آئی، اور اس کے بعد تمام اپنے پرانے فیصلوں کو کالعدم قرار بھی دیا اور آپ یہ اب جو پچھلے کرائسس تھا اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ جوڈیشری کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا، پی ٹی آئی کی تو آپ نے بات کی ہے، لیکن جب اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی تھیں پنجاب کی اور کے پی کے کی، تو آپ نے دیکھا کہ یہی کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی یہی پرائم منسٹر تھے، اور پارلیمنٹ کے اندر کس طریقوں سے کس تذلیل آمیز انداز کے اندر ججز کے متعلق کیا کیا کچھ نہیں کہا گیا، اور پروسیڈنگ کے متعلق کیا کچھ نہیں کہا، ججمنٹ جو ان کی آتی تھی ان کے متعلق کیا کیا انداز میں باتیں نہیں ہوئی، اور وہاں پہ تقاریر جو ہوتی نہیں وہ کیا سلسلے تھے سارے، اور سب سے ابو یہ کانسٹیٹیوشن کے انڈر 90 ڈیز کے الیکشن کو کس طرح ڈیفائی کیا گیا، اور اس میں سارے ادارے شامل ہوئے تھے، اور جوڈیشری کو بالکل جو ہے وہ نان پلس کر دیا گیا تھا، ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ کچھ بھی نہ کر سکے، اور یہ ساری چیزیں، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود کوشچن تو یہ ہے کہ جو یہ فیصلہ جیسے آیا ہے، ابھی آپ نے جس طرح اس کی ساری تاریخ بھی بتائی، تو اس میں جب اس کی اپیل انہوں نے کی تو اپیل میں انہوں نے بیل مانگی تھی، وہ بیل جب اس کے لیے سپریم کورٹ پہ گئے تو سپریم کورٹ نے، آپ کو ابھی معلوم ہوگا کہ یہ 3 ممبر بینچ تھا اور غالباً منصور علی شاہ صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے، اور انہوں نے بھی کہے وہاں کورٹ کے اندر اپنی آبزرویشن بھی دی، اور بیل گرانٹنگ آرڈر میں بھی جب بیل گرانٹ کی ان کو پوسٹ اریسٹ، وہاں بھی یہ کہا کہ پروسیکیوشن فیل ٹو پروو اٹس کیس، وہ پروسیکیوشن پریپیئر نہیں تھی، ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹری پروف نہیں تھا، کوئی ایویڈنس نہیں تھی کہ جہاں سے اس کیس کو مضبوط بنایا جا سکتا۔ تو یہ تو اس کی سائفر کے متعلق صورتحال ہے، لیکن اس سے بھی آگے جو تھی نا، جو جس طریقے سے اس کا ٹرائل ہوا، آپ دیکھیں جیل میں ٹرائل ہوتا ہے۔ جی بالکل، اس پر احمد اویس صاحب ٹرائل پر منیب فاروق صاحب نے بھی سوال اٹھائے، اور پھر پروسیکیوشن کی جو کارکردگی تھی، جس طریقے سے ٹرائل ہوا، اس پر حافظ صاحب نے بھی۔ میں ایک بریک کے بعد ناظرین دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ ویلکم بیک ناظرین، سائفر کیس پر بات ہو رہی ہے، منیب فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، حافظ احسان صاحب ہیں، اور احمد اویس ایڈوکیٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ منیب صاحب، شبلی فراز صاحب کا آج ایک جملہ تھا کہ یہ انصاف کا تازہ جھونکا آیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے جو ریزرو سیٹس ہیں اس پر بھی اچھا فیصلہ آنے کی توقع ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انصاف جو ہے وہ بالکل تواتر سے مل رہا ہے، تو اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز آپ کو کیا نظر آ رہی ہیں؟ ویسے تو عادل صاحب ہمیں کوئی اتنا کنیکٹ نہیں کرنا چاہیے، بیلیف تو میرا آپ کا ہم سب کا یہی ہوتا ہے کہ ہم عدالتی فیصلوں کو کنیکٹ نہ کریں ٹائمنگ ان کی کہ کیا ہے،
لیکن بہرحال ان کی امپلیکیشنز تو ہوتی ہیں عدالتی فیصلوں کی، اور ان کا اثر سیاست کے اوپر بھی پڑتا ہے۔ جو اس وقت حالات واقعات ہیں اس سے تو یہی نظر آتا ہے کہ معاملات اسی طرف جا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو عدالتی ریلیف ضرور ملتا نظر آ رہا ہے، لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو اس سے کوئی سیاست کے اندر فرق اس لیے نہیں پڑ رہا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، مقتدرہ کے ساتھ، اور وہ مسئلہ بھی عمران خان صاحب کی ذات کا ہے۔ اب عمران خان صاحب اس میں کس حد تک لچک پیدا کر دیتے ہیں، کس حد تک یہ معاملات درست ہو جاتے ہیں، فی الحال تو کوئی کیننس مجھے نظر نہیں آتی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پارٹ پہ کہ وہ کوئی عمران خان صاحب سے بات کرنے کے لیے مرے جا رہے ہیں یا بالکل ان کے حواس واختہ ہو گئے ہیں، ایسا تو کچھ ہے نہیں۔ ڈیسپریشن اگر نظر آتی ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ میں نظر آتی ہے۔ بوسٹ بہت بڑا ہے جو عمران خان صاحب کو آج ملا ہے، ان کے ووٹر کو، ان کے سپورٹر کو، ان کی جماعت کو، لیکن ان کا اصل تصفیہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہونا ہے، اور جب تک وہ تصفیہ نہیں ہوتا تو حکومت کی تو یقینی طور پر فائدہ ہے، حکومت کو نہ صرف سیاسی مائلیج ملے گا بلکہ حکومت کو یہ ایک سیٹسفیکشن بھی ملے گی کہ جو پاکستان کی مقتدرہ ہے وہ مکمل طور پر پاکستان کی اس وقت کی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ لہٰذا آپٹکس کے لحاظ سے تو فرق ہے، امپلیکیشنز ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج اور کوئی فرق مجھے اس طرح سے نظر نہیں آتا۔ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ منیب ہیز میڈ۔ حافظ صاحب آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب تو عدت والا کیس رہ گیا جس میں وہ اندر ہیں، وہ 25 جون کو ان کی پیشی ہے، قانونی امپلیکیشنز آپ کو کیا نظر آ رہی ہیں؟ کیا عمران خان آپ کو رہا ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں عادل، سیدھی سی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے خلاف کو کیس رجسٹرڈ ہے تو اگر آپ باہر ہیں تو اگر آپ نے پری ریسٹ بیل کروائی ہے تو آپ جیل کے اندر نہیں جا سکتے، لیکن اگر آپ کسی کیس کے اندر اریسٹ ہیں یا آپ کو کنوکشن ہو گئی ہے تو اس کے دو ہی آپشنز ہیں، یا آپ بیل کروا لیں کسی عدالت سے، یا اس سزا اگر آپ کوئی اس کو سسپینڈ کروا لیں، یا اس سے ایکویٹل کر جائیں۔ تو جتنی دیر یہ چیزیں نہیں ہوتی اتنی دیر تک آپ کسی نہ کسی کیس کی کسٹڈی کے اندر رہتے ہیں، اور میرا یہ ہے کہ جتنی دیر تک یہ سارے کیسز جو ہیں یا ایکویٹل کی طرف نہیں جائیں گے، یا سسپینشن کی طرف نہیں جائیں گے، یا بیلز کی طرف نہیں جائیں گے، اتنی دیر تک جو ہے وہ جیل کے اندر رہیں گے اور باہر نہیں آئیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ میں دوسرا ایک بڑا امپورٹنٹ وہ دیکھتا یہ ہوں کہ ہمیں اب تھوڑا سا جو ہے وہ اب کاشیس ہونا چاہیے۔ جس طرح ہم نے پاکستان کی جوڈیشری کو یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو انٹرونشن کے نام پہ ملائن کیا ہوا ہے کہ ہم پاکستان کے چیف جسٹس کو بھی نہیں مانتے، آج بھی دیکھیں کیمپین چل رہی ہے اور اس کے اندر چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کو ہم علیحدہ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف پریس کانفرنسز بھی کی اور انہیں کہا کہ جی آپ ریزائن کریں اور اس سے نکلو، اور ہم نے ہائی کورٹ کے جو دوسرے ججز تھے انہیں شاید انصاف کا کور بمبا بنایا، اور اسی طرح ہم ہر معاملے کے اندر جوڈیشل انٹرفینشن کی بات کرتے ہیں تھرو اسٹیبلشمنٹ۔ تو اگر آپ ان کیسز کی ہسٹری دیکھ لیں تو اگر یہ سارے کیسز کے اندر ایک انٹرونشن تھی تو پھر فیصلے اس طرح کے آنے چاہیے تھے۔ اگر آپ نے پرسیپشن بنایا ہوا ہے کہ جی ہمارے خلاف کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہیں جو عدالت کو انصاف کا موقع نہیں دے رہی، تو وہ ساری چیزیں، اور یہی چیز پہلی دفعہ نہیں ہے۔ میاں نواز شریف کے جتنے بھی کیسز آئے تھے پاناما کے اندر، جب فرسٹ سٹیج کے اوپر گئے تھے تو سارے کے سارے کیسز جو تھے 2019 کے اندر انہی عامر فاروق صاحب نے اور محسن کیانی نے ایک ججمنٹ دی، انہی ججز نے ان کو باہر بھی بھجوایا، انہی نے مریم نواز کو بھی برے کیا۔ تو اس وقت ہمارا پرسیپشن جوڈیشری کے بارے میں اور تھا جب ہم گورنمنٹ کے اندر تھے، اور دوسروں کا پرسیپشن اور تھا۔ اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جتنے نیچے سے کیسز گئے ہیں، یا ان کی سسپینشن آف سینٹینس آئی ہے، یا وہ کیسز واپس گئے ہیں، یا اس کے اندر آپ کو ابھی ایکویٹل آئی ہے کہ جو اتنا امپورٹنٹ کیس ہے۔ تو ہر وقت عدالت کو ملائن کرنا یا جوڈیشل انٹرونشن کے اوپر بات کرنا یہ بالکل نامناسب ہے، اور اس سے ہمیں اپنے آپ کو ان پولیٹیکل پارٹیز کو ڈسٹنس کرنا چاہیے۔ آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا حافظ صاحب۔ احمد اویس صاحب، جو حافظ صاحب بات کر رہے ہیں جوڈیشری کو ملائن کرنا یا اسٹیبلشمنٹ کو ملائن کرنا یا ایون پولیٹیکل پارٹ، اس پہ آپ کا پارٹنگ کمنٹ چاہیے۔ جی بالکل، یہ میں ایگری کرتا ہوں کہ جوڈیشری کو ملائن نہیں کر لینا چاہیے، اور ہمارے یہاں پہ بہت فریکوینٹلی ملائن کیا جاتا ہے۔ اور اس میں ابھی لیٹسٹ جو ہے 8 ججز کا جو لیٹر ہے اس میں دیکھیں نا کتنا بلیک میل کی حد تک کر گئے ہیں، کیونکہ اپنے مرضی کے ایجنسیز کے تھرو جو کام کروانا چاہتے تھے، اور اگر وہ اس کے لیے وہ کس حد تک اخلاقی گراوٹ جو ہے اس کو ٹچ کر سکتے ہیں، یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال جو ہے
ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آئین کے ساتھ آئین کی صحیح اور سب سے بڑی کسٹوڈین جو ہے وہ جوڈیشری ہے، اور جوڈیشری اور آئین کا جس طرح کا ایک اسٹیٹ کے اسٹرکچر کے اندر ان کی جو اہمیت ہے، اگر اس کو ذرا سے بھی اس سے آپ ریلیگیٹ کریں گے، اس کو کمزور کریں گے، تو سوسائٹی ول بیکم فری فار آل. اور ہمارے یہاں پہ قانون کی بالادستی کے نظام میں جو تبدیلی آئی ہے، اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جوڈیشری کو کمزور کیا گیا ہے. اور ہوئی آپ کے سامنے کہ جب یہ 90 ڈیز کے پوزیشن کے اوپر 2 اسمبلیوں کے ڈیزولوشن کے بعد جو کیس چل رہے تھے سپریم کورٹ میں، تو جج صاحبان اس وقت چیف جسٹس اور دوسرے جج صاحبان کے متعلق کیا کچھ نہیں جہاں سے پارلیمنٹ میں کہا گیا، کیا کیا زبان استعمال کی گئی، فیصلوں کے متعلق کس طرح سے جو ہے وہ انگلیاں اٹھائی گئی ہوں، کیا کچھ. یہ انداز غلط ہے، کوئی بھی کرے. ہمیں ایک کسی بھی اعتبار جوڈیشری کو ایک ہائی اسٹریم پوزیشن میں جج صاحبان کو رکھنا پڑے گا، اور توقع رکھیں کہ وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا بھی کریں. اور ہم یہ بھی ہماری بلکہ جو امپورٹنس ہے جس کو جج کو بھی خود بھی سمجھنا ہوگا، یہ کہ اس کی کمٹمنٹ جو ہے ٹورڈ ڈسپینسیشن آف جسٹس وہ انتہا حد تک ہونی چاہیے کہ وہ ڈسپیشنیٹ ہو کے اور اپنے سیلف کو مائنس کر کے بالکل ایبسولوٹ ہونی چاہیے. بالکل. احمد اویس صاحب آئی ایم شور منیب صاحب اور حافظ صاحب بھی آپ سے رہیں گے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات. ویلکم بیک ناظرین. وفاقی حکومت آئندہ ہفتے کے آغاز میں نئے مالی سال کے لیے بجٹ پیش کرنے والی ہے. حکومت کے پہلے بجٹ کو ملک کی جو معاشی حالات ہیں اس کے تناظر میں ایک بڑا چیلنج قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بجٹ ایک ایسے وقت میں پیش ہونے جا رہا ہے جب حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ ایک لانگ ٹرم معاہدے میں جانے کے لیے مذاکرات کر رہی ہے. حکومت کو آئی ایم ایف کے مطالبے پر پاکستان کے بجٹ خسارے اور آمدن بڑھانے کے لیے ٹیکس میں اضافے کے لیے مختلف اقدامات کرنے ہوں گے. بجٹ میں ایف بی آر کے لیے 12,900 ارب ٹیکس کا ہدف مقرر کرنے، جبکہ آئندہ مالی سال 1,500 ارب روپے سے زیادہ کے نئے ٹیکسز لگانے کی بھی تجویز ہوگی. اس کے علاوہ درآمدی جو سامان ہے اس پر ٹیکس ڈیوٹیز بڑھانے، فوڈ آئٹمز پر سیلز ٹیکس چھوٹ ختم کرنے، ود ہولڈنگ ٹیکس، سیلز ٹیکس چھوٹ ختم، اور اس کے علاوہ کسٹم ڈیوٹیز کی شرح بڑھانے کی تجاویز بھی پیش کی گئی ہیں. پاکستان آئی ایم ایف کی ان تجاویز پر غور کر رہا ہے، لیکن دونوں فریقین کے درمیان روپے اور ڈالر کی جو قدر ہے اس کے تعین کے معاملے میں اختلاف تاحال قائم ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے ناظرین. آئی ایم ایف نے اگلے مالی سال کے بجٹ کے لیے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر 16% گراوٹ کے ساتھ 328 روپے مقرر کرنے کی تجویز دی تھی، لیکن پاکستان نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے تقریباً 3.5% گراوٹ کے ساتھ روپے کی قدر 295 روپے مقرر کی ہے. تمام معاملات پر گفتگو کریں گے. سابق خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. پاشا صاحب، جو آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان روپے اور ڈالر کی قدر کی تعین کے معاملے میں اختلاف ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ہوا یہ ہے کہ جب ہم نے پچھلے جولائی میں سٹینڈ بائی فیسلٹی کو ہمیں تھامنے میں کامیابی ہوئی آئی ایم ایف کے ساتھ، جس کے بعد میں مناسب رقم آئے پیسوں کی اور ہمارے ریزروز بہتر ہوئے ہیں، اس پروگرام جو ایک تقریباً 9 مہینے کا تھا، اس میں یہ بات طے تھی کہ پاکستان ول فالو مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ پالیسی. اوکے، یہ واضح طور پر کمٹمنٹ کیا تھا پاکستان نے لکھ کے، مگر ہوا یہ کہ پالیسی واز چینجڈ اینڈ there was a tight regulation of the markets and imports were being controlled, اور اس کے نتیجے میں اسٹیٹ بینک کا جو رول تھا وہ مختلف تھا، اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ روپے جو کچھ حد تک بگننگ میں گرا تھا، پھر اتنا سٹیبل ہوا کہ پاکستان ون آف دا موسٹ اسٹیبل کرنسیز ان دا ورلڈ بن گیا سڈنلی. تو آئی ایم ایف جو ہے از ویری اپسیٹ اباؤٹ دس کہ آپ نے you did not use the exchange rate instrument, instead آپ نے physically control کیا اور مارکیٹس میں انٹرفیئرنس کر کے انہیں کام کرنے نہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کے جواب کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا اگلا سوال یہی ہے، کیا ہم پھر ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اگر ہم معاہدے میں جاتے ہیں تو 10 سے 15% جو ہے وہ روپے گر سکتا ہے؟ جی، آئی ایم ایف نے جو پروجیکشن کیا ہے سال کا 2024-25 کا،
اس میں انہوں نے تقریباً 15% ڈیویلویشن کا ایسٹیمیشن کیا ہوا ہے. تو ڈاکٹر صاحب جو روپے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اگر وہ لٹرلی روکا گیا تو وہ ٹھیک روکا گیا تھا؟ پھر بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے روکا تو ٹھیک ہے، مگر ہوا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے ایکسپورٹس جو ہیں وہ کافی حد تک متاثر ہو رہے ہیں. اور ابھی جو ہمارے پاکستان بیورو نے جو فگرز پبلش کیے ہیں جی ڈی پی کے، اس میں تو یہ لگ رہا ہے کہ والیوم آف ایکسپورٹس میں واضح طور پر کمی آئی ہے اس سال. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایک طرف تو روپے کی قیمت چینج ہونے نہیں دی، دوسری طرف آپ نے ایکسپورٹرز پہ جو سبسڈی ہم نے بجلی پہ دی ہوئی تھی وہ آپ نے وڈرا کر لیا، گیس کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا، تو ہمارے ایکسپورٹرز بری طرح سے سکویز ہوئے ہیں. They have become uncompetitive. We have to have a market-determined exchange rate to promote exports. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے اگری کرتا ہوں، لیکن یہاں صرف ایکسپورٹرز کی بات نہیں ہے نا، پورے عوام کی بات ہے. مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ جو رہا یا پریٹینڈ کرنے کی کوشش کی جو بھی تھا، لیکن کرنسی جو ہے وہ سلائڈ تو نہیں ہوئی نا، اس کی وجہ سے تو انفلیشن اور جو ہے وہ بڑھ جاتی. تو سوال بنیادی یہی ہے کہ کرنسی آگے جا کے آپ سمجھتے ہیں کہ روپے گرے گا؟ بات یہ ہے کہ کرنسی جسے ہم ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کہتے ہیں، جی دنیا میں ایک بہت ہی سمپل سا رول ہے کہ اگر آپ کے ملک میں افراط زر کی رفتار دنیا سے کچھ زیادہ ہے تو آپ کی کرنسی میں تھوڑی سی اتنی گراوٹ آنی چاہیے. اب پچھلے سال آپ دیکھیے کہ گراوٹ کافی ہوئی تھی. اس سال ہمارے افراط زر کی رفتار حالانکہ کے مہینے میں کم ہوا ہے مگر ایوریج 24% ہے، اور دنیا میں اس وقت ایوریج 4 یا 5% ہے. تو اس لحاظ سے نارملی آپ کا روپے کی ڈپریسیشن کافی سگنیفیکنٹ ہونا چاہیے تاکہ آپ کمپیٹیٹو رہیں، ورنہ یو لوز یور کمپیٹیٹو ایج ان انٹرنیشنل. تو اس کا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا بجٹ پر کیا اثر پڑے گا؟ گورنمنٹ نے جس طریقے سے پروجیکشنز جو آئی ہیں 295 روپے کے حساب سے کیا ہے اور آئی ایم ایف نے 328 روپے مقرر کیا ڈالر کی قیمت. جی بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے اس سال انہوں نے 290 کیا تھا اور آؤٹ کم نکلا 278. تو پچھلے سال جب آغاز میں کیلکولیشنز کیے تھے تو وہ ہائی سائڈ پہ تھے، اب شاید لو سائڈ پہ ہوں. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. مگر میں آپ کو ایک بات کہہ دوں کہ یہ جو پروگرام آنے والا ہے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی 3 سال کے لیے، ہمارا ریکارڈ بہت خراب ہے. جو پچھلا ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی تھا 2019 سے 2022 تک، اس میں جو چیزیں ہم نے کی اور کس طرح سے اگنور کیا اور فالو نہیں کیا پروگرام کو، اور کتنے مرتبہ وہ پروگرام ڈسکنٹینیو ہو گیا. تو آئی ایم ایف ڈز ناٹ ہیو مچ فیتھ ان اس، آلدو ہم نے اسٹینڈ بائی فیسلٹی میں ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے بہتر کام کیا ہے، مگر 3 سال کا ایکسٹینڈڈ فیسلٹی جو ہوتی ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے اور اس میں بہت ریفارمز. چلیں یہ تو ایک اچھی خبر ہے ڈاکٹر صاحب. ایف ڈی آئیز کی اگر بات کریں، جو سعودی عرب نے پلیج کیا، یو اے ای نے پلیج کیا، آپ کو سمجھ آ رہی ہے پیسے کہاں آئیں گے، کہاں لگیں گے؟ کیونکہ بہرحال وہ منافع بخش چیزوں میں ہی اپنا پیسہ ڈالیں گے. یہ آپ کا مناسب سوال ہے. اور ایک اور چیز آپ نوٹ کر لیجئے کہ سعودی عربیہ اور یو اے ای کی زیادہ تر وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک مناسب آئی ایم ایف پروگرام کے چھتری میں ہو. اس کی ضروری یہ ہے اس لیے کہ جو پروفٹ کی ریپیٹریشن جو ہونا چاہیے اس میں ہم نے پچھلے یا 2022-23 میں بہت گڑبڑ کر دیا تھا. تقریباً 80% ہم نے روک دیا تھا. اور اس سال بھی آپ دیکھیں کہ چائنیز آئی پی پیز کے جو پروفٹس کی جو پیمنٹس وغیرہ ہیں وہ رکے ہوئے ہیں. دیٹ از ون آف دا ریزنس پرابیبلی کہ اس لیے ہمارے پرائم منسٹر چائنا جا رہے ہیں. تقریباً $2 ارب انوالوڈ ہے. تو انلیس پاکستان شوز دیٹ اٹ از کریڈیبل اینڈ اگر انویسٹمنٹ آتا ہے تو اس کی جو پروفیٹیبلٹی ہے وہ اچھی ہوگی، اور جو پروفٹ بنے گا اس کی ریپیٹریشن مدر کنٹری کو جانے میں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو ریپیٹریشن کی آپ بات کر رہے ہیں اس سے تو ہمیں بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو بھی آ سکتا ہے.
دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات پریشان کن تو ہیں. ہمارے پاس ریزروز جو کچھ حد تک بڑے ہیں مگر ابھی بھی 1.5 مہینے سے زیادہ کوریج نہیں ہے اس کا. IMF کا پروگرام ختم ہو چکا ہے. سالانہ آپ کی ایکسٹرنل فائنینسنگ ریکوائرمنٹ 20 سے 24 ارب ڈالر ہے. یہ چیزیں دیکھے کوئی بھی انویسٹر سوچے گا. ایک جو حیرت انگیز بات ہے اس وقت ہمارے پرانے ملٹی نیشنل انویسٹرز ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں. شیل جا چکا ہے اور کل پرسوں کی خبر ہے کہ پاکستان ٹوبیکو ہیز جو تقریباً سب سے اولڈسٹ کمپنی ہے پاکستان از تھنکنگ آف لیونگ. تو یہاں تو کچھ اور ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ بہت پریشان کن بات ہے. جب تک حالات بہتر نہیں ہوتے ملک میں سیاسی معاشی ہر طرح سے باہر سے پیسہ اتنے بڑے کوانٹیٹیز میں آنا ہم تو چاہتے ہیں کہ آئے مگر ذرا مشکل ہو. ڈاکٹر صاحب اس میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا کتنا رول ہے؟ دیکھیے اس میں رول اس لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ یوزولی جب بجٹ پہ اگر آپ دیکھیے کہ بجٹ تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے اس لیے کہ پرائم منسٹر چائنا جا رہے ہیں بٹ ہیو دے اچیوڈ کنسنسس اس لیے کہ یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے. تو کیا سارے جو ٹیکس پالیسیز میجرز جو ہیں ریفارمز اور ایکسپینڈیچر کٹس ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ وغیرہ ان سب پہ کیا کنسنسس ہو چکا ہے؟ اگر نہیں ہوا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس میں کافی پریشانی ہوگی. ایک چیز تو نظر آ رہی ہے کہ پرائیویٹائزیشن پالیسیز میں کچھ حد تک کنسنسس بن نہیں پا رہا ہے اور پیپلز پارٹی کا سٹانس ذرا. اچھا ڈاکٹر صاحب دوسرا وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ چائنا وزٹ کر رہے ہیں CPEC 2 کا اسے نام دیا جا رہا ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ اس پہ منتظر اب آپ دیکھیے پچھلے کچھ عرصے سے تو CPEC میں تقریباً پیسہ آنا رک چکا ہے اور جو لاسٹ بگ انویسٹمنٹ ہوئی ہے CPEC کے باہر ایک لحاظ سے وہ چائنیز IPPs کی ہوئی ہے. ٹھیک. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ پاکستان کی جو ڈیٹ ری پیمنٹ اور پروفٹ ریپیٹریشن وغیرہ کے آبلیگیشنز ہیں. چائنا از بائی ناؤ بائی فار دا لارجسٹ بائیلیٹرل لینڈر ٹو پاکستان. ہر چیز ملا لیں انکلوڈنگ دی انویسٹمنٹس ان پاور سیکٹر تو یہ تقریباً 40 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے. So the relationship with China is vital for us to be able to meet the external financing requirements. And اس لیے بھی شاید پرائم منسٹر کو کہا گیا ہے کہ آپ جا کے بات کریں کہ کس طرح ری شیڈیولنگ یا رول اوورز ہمیں مل سکتے ہیں. اس سے IMF پروگرام آگے بڑھنے میں سہولت ہوگی ورنہ دقتیں. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات. ویلکم بیک ناظرین. پشاور کے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں مالاکنڈ یونیورسٹی کے جرنلزم ڈپارٹمنٹ کا ایک اسٹوڈنٹ ICU میں بیڈ نہ ہونے کے باعث انتقال کر گیا. انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ اب تک سامنے آنے والی جو وجہ ہے وہ صرف ایک وجہ ہے کہ بر وقت اس کا علاج نہ ہو سکا, اسے نہ مل سکا. ویسے تو روڈ ایکسیڈنٹس جو ہیں وہ معمول کی بات ہے لیکن موسیٰ خان کی موت نے نہ صرف 11 برس سے PTI کے زیر انتظام چلنے والے صوبے میں صحت کی بنیادی سہولیات کے فقدان کی نشاندہی کی ہے بلکہ یونیورسٹی آف مالاکنڈ کی انتظامیہ کے لیے کافی مشکلات بھی کھڑی کر دی. آپ کو بتا چلیں کہ 30 مئی کی شام پل چوکی کے قریب سڑک پر موٹر سائیکل اور کار میں تصادم ہوا تھا جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل پر سوار جو طالب علم تھے وہ شدید زخمی ہوئے. موسیٰ خان کو تشویشناک حالت میں پشاور کے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں منتقل کیا گیا جہاں وہ رات گئے انتقال کر گیا. اس معاملے پر موسیٰ خان کے ایک دوست کی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں وہ صوبائی حکومت کے ICU کی ایمرجنسی میں ایک بیڈ تک نہ ہونے کا رونا رو رہے ہیں اور وہ کیسے رو رہے ہیں آپ دیکھیں. زما موسیٰ مړ شو استاد پیښور په هغه پلازمینه کې چې یو ICU کې یو بیډ هم نه و چې موسیٰ یې پې سملولی وی د هغه ټریټمنټ یې کړی وی. په میډیکل کمپلیکس کې په ICU کې یو بیډ نه و. ایمرجنسي بیډ ستا په پوره صوبه کې نشته دی.
اس معاملے کا آغاز 25 مئی کو ناظرین اس وقت ہوا جب موسیٰ خان یونیورسٹی میں میوزک جو ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے رباب وہ لے کر پہنچے، لیکن چیف پراکٹر کی جانب سے یونیورسٹی کی حدود میں رباب بجانے سے منع کر دیا گیا، اور 29 مئی کو یونیورسٹی نے موسیٰ اور اس کے 2 ساتھی جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے 3 روز میں جواب دینے کی مہلت دی۔ اسی روز یونیورسٹی انتظامیہ نے تینوں اسٹوڈنٹس کی ہاسٹل جو ممبرشپ ہے وہ بھی معطل کر دی، جس کی وجہ سے انہیں رات ہاسٹل سے باہر گزارنی پڑی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے انکوائری جلد مکمل کرانے کی جو ہے وہ ہدایات بھی جاری کی ہیں۔ گزشتہ روز یونیورسٹی آف مالاکنڈ اور اس کے سب جو کیمپسز ہیں وہ اس واقعے کے تناظر میں 3 روز کے لیے انہیں بند کر دیا گیا۔ دوسری جانب صوبے میں صحت کی جو سہولیات ہیں اس کے فقدان کی خبریں کوئی نئی نہیں ہیں، لیکن صحت کارڈ کا جو راگ ہے وہ الاپنے والی جو حکومت ہے اپنے ہی صوبے میں 10 سال سے زیادہ اقتدار میں رہنے کے باوجود عوام کے شکوے شکایاتوں کا کوئی پرسان حال نہیں کر سکی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں بھی صوبائی حکومت نے صحت کی جو صحت سہولت کارڈ ہے اس کے لیے 34 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دے رکھی ہے، جبکہ 10 ارب 97 کروڑ ادویات کی خریداری کے لیے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ لیکن اتنی خطیر رقم مختص کرنے کے باوجود پختونخوا میں صحت جیسی بنیادی جو سہولیات ہیں اور اس طرح ایک ینگ سٹوڈنٹ کا جان سے جانا، وہ بھی صرف اس کا گناہ یہ تھا کہ وہ ایک میوزک انسٹرومنٹ لے کے آ گیا تھا۔ اس معاملے پر بات کریں گے حسام خان یوسف زئی، جن کی آپ نے ویڈیو دیکھی، پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں، ان کے ساتھ ہمیں جوائن کریں گے عثمان خیل صاحب۔ شاکار، آپ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہم نے فیکٹس رکھے ہیں کیا آپ اس میں کچھ ایڈ کر سکتے ہیں، اور آپ اس وقت کیسے فیل کر رہے ہیں کہ آپ کا ایک ایسا دوست جو آپ کی ویڈیو دیکھ کے تو دل دہل جاتا ہے بندے کا؟ شکریہ جی ڈان نیوز۔ میں ایک ایسے قیامت سے گزرا اور ابھی مجھ پر وہ قیامت گزر رہا ہے۔ میں آپ کے ساتھ کیا شیئر کروں، میرے ساتھ وہ باتیں بھی ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ ہماری جو پشتون ایتھنیسٹی آباد ہے اس کی بدقسمتی ہے جی ازل سے کہ وہ شور سے کام لیتی ہے اور شعور کو ٹچ بھی نہیں کرتی، شعور سے کام نہیں لیتی جی۔ نہیں تو آپ کیا ان کی جان بچائی جا سکتی تھی اگر تو بیڈ اویلیبل ہوتا کہیں پہ؟ جی 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 یہ میرا وہ جو پہلا والا ویڈیو تھا اس میں یہ بات رویا کہ اگر بیڈ اویلیبل ہوتی تو بالکل جان اس کی کوشش کرنے سے وہ بچ سکتی تھی، کیونکہ ہم 11:45 یا 58 اس کے آس پاس ہم وہاں کے جو حیات آباد میڈیکل سینٹر ہے اس پر پہنچے، اور پھر 1:30 پر موسیٰ جان نے وہ ایکسپائرڈ ہو گیا جی، تو اس کی جان بچ سکتی ہے اگر یوسف زئی صاحب دو چیزیں ایک تو جو شاکار بات کر رہے ہیں وہ بھی ایک ڈیلیما ہے، ان کو بیڈ نہ مل پایا، لیکن اس کو یونیورسٹی سے جس طریقے سے نکالا گیا کہ ایک میوزک انسٹرومنٹ لے کے وہ آیا تھا، اس کا صرف یہ تھا کہ اس کو لگاؤ تھا میوزک سے اور انسٹرومنٹ سے، یہ بات کس طرف جا رہی ہے اور آپ کے مطالبات کیا ہے، کیونکہ آپ تو پروٹیسٹ کو لیڈ بھی کر رہے ہیں؟ شکریہ ڈان نیوز عادل صاحب، آپ لوگوں نے اتنی ایک جینون اور اتنی سینسٹیو ایشو کو اتنی اچھی طرح سے کور کرنے جا رہے، آپ اسٹوڈنٹس کا موقف بھی لے رہے۔ دیکھیں جی، میں تھوڑا اس چیز پہ اگر بات کروں تو یونیورسٹی انتظامیہ پہ جو ایک چیز وہ ایک میں کہوں گا کہ ایک بات جو ان پہ جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ ان کی وجہ سے ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کس طرح ان کی وجہ سے ہوا ہے، یہ دیکھیں آپ ایک بچے کو ایک دن میں 2 نوٹسز دیتے، ایک ان کو شو کاز نوٹس دیتے جو قانوناً آپ کو بھی پتہ ہے اس میں 3 دن ہوتے ہیں، آپ کے پاس 3 دن کا مہلت ہوتا ہے، آپ 3 دن کے اندر انتظامیہ کو اس کا جواب دیتے، تو اس کے بعد پھر انتظامیہ کمیٹی جو اسٹوڈنٹس ڈسپلنری کمیٹی ہے وہ پھر بیٹھ کے اس چیز کا حل نکالتے۔
ٹھیک ہے. تو آپ سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا اور یہ بات میں رکھنا چاہوں گا کہ رات کے 10 بجے ایک بچے کو یونیورسٹی کے ہاسٹل سے نکالنا کس قانون کے تحت انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک بچہ جب رات کو 10 بجے 11 بجے ہاسٹل سے نکالا جاتا ہے اس کو بچے کو, تو وہ بچہ پھر ایک قسم در بدر بھٹکتا ہوا ایک دوست کی جانب رات گزارنے کے چکر میں نکل پڑتا ہے. ٹھیک ہے. وہ بچہ ذہنی تناؤ اور دباؤ کا شکار اس صورت میں ہے کہ وہ بچہ کل صبح اس کا پیپر بھی ہے. تو آپ خود سوچ لیں اگر آپ اس حساب سے پھر اس چیز کو ہینڈل کرتے, ٹھیک ہے, کہ آپ بچے کو رات کے 10 بجے نکال لیں. میں تو رباب کے حوالے سے کچھ بھی بات اس وجہ سے نہیں کروں گا, نہ کرنا چاہوں گا, کیونکہ پختون روایات کے مطابق جب آپ کے گھر موت ہو جاتی ہے, فوتگی ہو جاتی ہے, تو آپ پھر 3 دن تو بالکل وہ نہیں ہوتا, پھر 40 دن آپ اپنا وہ اس میں سوگ والے اس میں لگے ہوتے ہیں نا. باقی رباب کی بات اگر ہم کریں, آپ خود اس چیز سے, مجھے جتنا پتہ ہے عوام اس چیز سے واقف ہے کہ یونیورسٹیوں میں ٹو بی ویری آنیسٹ اگر میں یہ بات کہوں اور بڑے ایک کیا کہیں گے کہ اس حساب سے کہوں کہ آپ یونیورسٹیوں میں پارٹی کی اجازت دیتے, آپ یونیورسٹیز میں پارٹیز کی اجازت دیتے, پارٹیاں ہوتی رہتی ہے, میل فیمیل وہ ناچتے رہتے, لیکن اس چیز میں چلے یوسف زئی صاحب, ٹھیک ہے, یوسف زئی صاحب, عثمان خیل صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. وہ بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں. ایک تو رباب لے کے یونیورسٹی میں جانا اور پھر یونیورسٹی کا اس کو بیچارے اسٹوڈنٹ کو نکال دینا, یہ بہت بڑا ڈائلیما ہے. وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ سوسائٹی ہماری کس طرف جا رہی ہے. اور دوسری اہم چیز, صحت کی بنیادی سہولیات. وہ صوبہ جس میں دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ ایک ریولوشن آ چکا ہے, وہاں ڈیتھ بیڈ پہ لٹرلی مطلب ایمرجنسی میں ایک بچے کو جگہ نہ ملنا اور اس کے بعد وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے. یہ ایسے کویسچنز ہیں جو ہمیں اسکرین پر ریز کرنے چاہیے. تو آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے, خدا حافظ.